बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दिल ही दिल में इस शादी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि काश मुझे पहले से इल्म होता कि अराकी मर्द शादी की रात अपनी बीवियों के साथ ऐसे शर्मनाक काम करते हैं, तो मैं कभी अमन से शादी न करती बल्कि वापस अपने वतन लौट जाती। लेकिन ये बात मुझे शादी से पहले हरगिज़ मालूम नहीं थी, और जब पता चली तो पानी सर से गुजर चुका था, क्योंकि मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरा शौहर अपनी हकीकत, अपने रस्म व रवाज मुझ पर अयां कर रहा था। और फिर जो तीसरा और आखिरी शर्मनाक काम मेरे साथ किया, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। मैं पूरी तरह लर्ज़ के रह गई और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। लेकिन मेरे पास सिवाय खामोश रहकर इस सितम को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चारे नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से अमन से शादी की थी और किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं थी। ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह मेरे शौहर ने शादी की पहली रात मेरे साथ 3 ऐसे काम किए कि जिनके बाद मेरे लिए इसके साथ गुजारा करना मुश्किल हो गया था। मेरा नाम अरूब है और मैं अपनी शादी के चौथे रोज़ ही अपने शौहर का सामान बांध रही थी। वो वापस परदेश जा रहा था। इसका कहना था कि इसकी कंपनी से फ़ोन आया और अब वो मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकता, वरना इसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। ये सुनते ही मेरी सास ने मुझे हुक्म सुनाया कि जा अरूब, जल्दी से शाह रोज़ का सामान बांध दे। अगर इसकी नौकरी ख़त्म होगी और वो यहीं रह गया तो हमारे घर का तो चूल्हा कैसे चलेगा। मेरी सास को चूल्हे की फिक्र सता रही थी और मुझे शाहरोज़ की जुदाई का गम खाने लगा। शादी के चौथे रोज़ वो मुझे छोड़कर जा रहा था। मैं कैसे इसके बगैर इस घर में और इस माहौल में गुजारा कर सकती थी। मेरा दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं था। शादी की पहली रात से ही मेरे शौहर ने ऐसा रवैया अपनाया हुआ था जैसे मुझे एहसास हो रहा हो जैसे इन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ना हो। जब शहरोज़ एयरपोर्ट के लिए निकलने लगे तो मैंने इनका हाथ अपने हाथों में पकड़ा और वापसी का पूछा, तो मेरी बात सुनते वो गुस्से में कहने लगे, तुम कैसी औरत हो, अभी मैं रोज़गार के लिए घर से निकला भी नहीं है, तुम मेरी वापसी की फिक्र सताने लगी है। मैं तुम्हें किसी जंगल में छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि अपने माँ बाप के पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम मेरे माँ बाप का ख्याल रखो। ये शादी मैंने तुमसे इसलिए की है कि जब मुझे छुट्टी मिले मैं खुद वापस आ जाऊँ। शहरोज़ का सर्द रवैया और लफ्ज़ों की तलखी ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। ना कोई मोहब्बत भरी बात, ना अलविदाई जुमला और ना ही वापसी का कोई वादा। शहरोज़ के कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे मैं खुशगुमान होती या इनकी ज़ात से बहुत उम्मीदें वाबस्ता करती। जितनी भी बातें शाहरोज़ ने मुझसे की थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके माँ बाप की खिदमत और देखभाल के लिए की, और इसके बाद वो अपने घर से निकल कर जा चुके थे, जैसे इनके पीछे कोई इन्हें याद करने वाला ही ना हो। वो फ़ोन भी करते अपने माँ बाप को, कभी कभी मुझे फ़ोन ना करते और ना ही कभी मुझसे बात करते। ना चाहते हुए भी मैंने अपने माँ बाप से शहरोज़ के इस रवैये की शिकायत की। मेरे माँ बाप कहने लगे कि परदेसी शौहर ऐसे ही होते हैं। तुम ये देखो कि इसके घर में तुम्हें किस किस्म की आसाइश की कोई कमी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर दिल ख़राब करने की बजाय सुकून से अपना घर आबाद रख और हमें भी परेशान ना कर। ये बात सुनकर मेरा दिल बाहर आया। मैं किससे अपनी तकलीफ़ दुख बयान करती, वो तो मुझे ही गुजारा करने का मशवरा दे रहे थे। इसलिए मैं अपना टूटा हुआ दिल अपने घर वापस ले चली आई। ये सच था कि शाहरोज़ के घर में मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो कमी मेरी ज़िंदगी में थी इससे बढ़कर भी कोई कमी हो सकती है। मेरे साथ मेरा शौहर नहीं था। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर मुझसे दूर नहीं था, बल्कि दिन सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे मैं इन 4 दीवारों में ज़िंदा दफन हो गई हूँ। सारा वक्त मैं सास ससुर की खिदमत करती, फिर अपने कमरे में तनहा पड़ी रहती। दिन महीनों में बदलते चले गए और ऐसे ही 8 महीने गुजर गए, लेकिन ना ही शहरोज़ के रवैये में कोई तब्दीली आई और ना ही माँ बाप ने मेरी तकलीफ़ को महसूस किया। जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म होगी, मैंने अपने ससुर से बात की तो मेरी सास ने मुझे बहुत डांटा और बात ख़त्म कर दी। लेकिन ससुर कहने लगे कि बेटी तुम ठीक कहती हो, आखिर कब तक तुम ऐसी ज़िंदगी गुजारोगी। मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करके तुम्हें अपने बेटे के पास भिजवा देता हूँ, वहाँ जाकर तुम अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरी सास तो गुस्से में आ गई और कहने लगी, इसे वहाँ बेचने की क्या ज़रूरत है। अगर ये वहाँ चली जाएगी तो शहरोज़ के पास घर का खर्चा बेचने के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे। लेकिन मेरी ससुर अपनी बात के पक्के थे। उन्होंने मेरी सास को ये कह के खामोश करवा दिया, मियाँ बीवी को दूर रखना हरगिज़ भी जायज़ नहीं, और वो भी हमारी ज़रूरत के लिए। इसी को शाहरोज़ के पास जाने दो। मेरे ससुर ने अपनी जमा पूंजी से मेरे सारे कागजात तैयार करवा दिए और ख़ुद मुझे कुछ महीने के वीज़े पर इराक़ भिजवा दिया। लेकिन शाहरोज़ को इस बात की भनक ना लगने दी, क्योंकि मेरे ससुर को अंदाज़ा था कि शाहरोज़ फ़ौरन मुझे इराक़ आने से रोक देंगे। 3 महीने की कार्रवाई के बाद
میں عراق پہنچ گئی۔ وہاں میرے سسر کے کوئی دوست موجود تھے اور انہی کے توسط سے تو شہروز کی نوکری لگی تھی۔ میرے سسر نے ان سے بات کر رکھی تھی اور وہی مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا اور سیدھا شہروز کے گھر لے گئے اور دروازے پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیا ہے، لیکن اگر کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ کہہ کے انہوں نے ایک وزٹنگ کارڈ میرے طرف بڑھا دیا، جسے میں نے سنبھال کے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ اپنی ساری زندگی شہروز کے ساتھ یہی گزاروں گی، کیونکہ پاکستان میں میرا کوئی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھے رخصت کرنے کے بعد جس طرح میری ذمہ داریوں سے منہ موڑا تھا، میرا دل پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنا سامان اٹھائے شہروز کے گھر کا دروازہ بجا رہی تھی۔ باہر سے دیکھنے پر معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بڑا سا گھر ہے۔ میں خوشی تھی کہ میرا شوہر یہاں ایک اچھی زندگی گزار رہا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا میری سانس رکی۔ دروازہ ایک چھوٹے سے بچے نے کھولا اور اس کے پیچھے ایک عراقی عورت کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ عربی میں سوال جواب کرنے لگی اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے بہت اچھی عربی آتی تھی، کیونکہ میں نے عربی زبان میں ہی ماسٹرز کر رکھا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں شوہر سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بتاتی کہ شہروز میرا شوہر ہے، پیچھے سے شہروز چلا آیا اور اس نے میری بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا اور غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ اردو زبان میں مجھ سے بات کر رہا تھا تاکہ اس عورت اور بچے کو سمجھ نہ آئے۔ شہروز کے رویے نے مجھے سہما کے رکھ دیا اور میں نے روتے ہوئے بتایا کہ میں تو اس کی محبت میں یہاں آئی ہوں، لیکن شہروز کہنے لگا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے لیے کی تھی، وہ یہاں پہ بہت خوش ہے۔ شہروز کی بات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں جس طرح یہاں آئی ہوں اسی طرح واپس پاکستان لوٹ جاؤں، وہ میری وجہ سے ہرگز بھی اپنی فیملی خراب نہیں کر سکتا۔ اور شہروز کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی عراقی فیملی بچانے کی خاطر مجھے تباہ کرنے کے لیے راضی تھا۔ شہروز نے اس عراقی عورت اور بچے کو یہ کہہ کے واپس اندر بھیج دیا کہ میں اس کے دور کی کوئی رشتہ دار ہوں، اور وہ خود مجھے اپنے گھر کے اندر بلانا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں شہروز کے قدموں میں بیٹھ کے التجا کرنے لگی، وہ مجھے اس طرح واپس جانے کا نہ کہیں، سب کشتیاں جلا کر یہاں آئی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے واپس لوٹنے پر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ کس طرح کا ہونا ہے۔ وہ میرے اس طرح شہروز کے پاس آنے پر ہرگز بھی خوش نہ تھی، اور اگر میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی تو ساری زندگی مجھے ان کی غلامی کرنی پڑتی۔ جب دیکھا کہ میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں تو غصے میں آ کر انہوں نے مجھے طلاق دے ڈالی، اور طلاق کے 30 لفظ نے میرے ماتھے پر ایسا داغ لگا دیا کہ میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے اپنی بد نصیبی پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرا شوہر مجھے اس طرح کھڑے کھڑے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا، لیکن ایسا کر چکا تھا۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر واپس اپنے گھر کے اندر چلا گیا کہ میں اسے اپنی شکل اب کبھی نہ دکھاؤں اور یہاں چاہے وہاں چلی جاؤں۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، میں بے آسرا کھڑی تھی۔ جب مجھے بہت دیر ہو گئی کچھ ہوش آیا تو میں نے وزٹنگ کارڈ پر لکھے نمبر پر رابطہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے پاس پیسے تو موجود تھے۔ میں وہاں سے واپس نکلی اور چلتی چلتی کافی دور جا کر مجھے ایک ٹیلی فون بہت نظر آیا اور میں نے اس نمبر پر فون ملایا۔ دوسری کال پر ہی میرے سسر کے دوست آغا صاحب نے فون اٹھا لیا۔ وہ بہت سالوں سے عراق میں ہی قیام پذیر تھے اور انہوں نے شادی بھی ایک عراقی عورت سے کی تھی۔ وہ میرے سسر کے بچپن کے دوست تھے اور اسی دوستی کو آج تک نبھا رہے تھے۔ میری ایک فون کال پر فوراً چلے آئے اور انہوں نے جب میری ایسی حالت دیکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ میں نے انہیں روتے ہوئے شہروز کی دوسری شادی کا بتایا تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے، مجھے اس بارے میں معلوم تھا، لیکن میں اپنے دوست یا تمہیں اس بارے میں بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب تم سب کچھ جان گئی ہو تو بہتر یہ ہے کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے گہری نظر آغا صاحب پر ڈالی اور کہا کہ میرا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ اب میرے لیے پاکستان میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ شہروز بھی مجھے طلاق دے چکے ہیں، اب میں بھی یہی رہوں گی۔ آغا صاحب نے مجھے نا سمجھی سے دیکھا، وہ میری بات سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے آغا صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ مجھے اپنے پاس کچھ عرصے کے لیے رہنے دیں، میں یہاں نوکری کروں گی اور یہیں شادی کر کے بس جاؤں گی۔ آغا صاحب کو لگا کہ شاید میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے کہہ کر میرے رہنے کا انتظام کروا دیا۔ ان کو لگا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں نارمل ہو کر واپس پاکستان چلی جاؤں گی، لیکن فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اب پاکستان نہیں جاؤں گی۔ میری عدت کے دن چل رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے نوکری کی تلاش بھی کر دی۔ آغا صاحب کی بیوی کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ میں یہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک عراقی عورت تھی اور ان کا یہاں بہت زیادہ جان پہچان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ
تمہاری شادی میں کروا دوں گی، اس میں کون سی مشکل بات ہے۔ لیکن جب یہ بات آغا صاحب نے سنی تو سختی سے مجھے منع کیا کہ میں کسی عراقی مرد سے شادی کرنے کے بارے میں ہرگز بھی نہ سوچوں، کیونکہ یہاں کے طور طریقے رواج الگ ہوتے ہیں جو میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن میں نے آغا صاحب کی بات پر غور کرنے کے بجائے اپنی ضد باندھ لی تھی اور کہا کہ میں اب یہاں کی نیشنلٹی حاصل کر کے رہوں گی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ میری مجبوری تھی یا میری سیدھی، شاید میں اندر ہی اندر انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اور یہ سارے فیصلے میں نے اس سے انتقام لینے کے لیے کیے تھے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں بھی اس سے کم نہیں ہوں اور میں اسے یہاں رہ کر دکھاؤں گی۔ میں نے اپنا ویزا بڑھا لیا تھا اور میں اپنی عدت ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اپنے سسرال میں کسی کو نہیں بتایا، میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا اور نہ ہی میکے میں۔ اسی طرح مجھ پر واپسی کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اب ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور پھر آغا صاحب کی بیوی نے اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکے امن سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ آغا صاحب نے مجھے روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نفرت اور غصے نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ خیر، عدت پوری ہوتے ہی میں نے امن کے ساتھ بنا سوچے سمجھے شادی کر لی، جبکہ نہ ہی میری اور اس کی ایک زبان تھی اور نہ میں نے کسی سے کوئی مشورہ کیا۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں، لیکن بھول گئی تھی کہ انسان کو ہمیشہ مشورے کرنے کے بعد ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور آغا صاحب نے تو مجھے بہت روکنے کی کوشش کی تھی۔ آغا صاحب اور ان کی بیوی نے سادگی سے مجھے امن کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے آغا صاحب سے وعدہ کر لیا کہ وہ خود سے میرے سسر کو میری شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ وہ اب تک اس بات سے انجان تھے کہ میں شہروز کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی۔ کبھی کبھار میں فون کر لیتی تو صرف اپنی خیر خیریت بتا دیتی اور اس سے زیادہ کوئی بات نہ کرتی، اور شہروز نے کبھی بھی انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال چکے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب میں امن کے ساتھ ایک اچھی شادی شدہ زندگی میں فٹ ہو جاؤں گی تو خود اپنے گھر والوں کو اطلاع دے کر خبر بھجوا دوں گی۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں ایک عراقی مرد سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے کمرے میں نہیں لے کے گیا تھا، بلکہ ایک بہت بڑے ہال میں مجھے بٹھا دیا۔ یہاں اس کے کافی سارے دوست موجود تھے، ان سب کے ہاتھوں میں شراب کے گلاس موجود تھے، مجھ پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ امن میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہن کو اپنے دولہا اور اس کے دوستوں کے آگے رقص کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور امن کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی شراب کے نشے میں چور تھا اور مجھے رقص کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس کے دوست بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہاں میرے سسرال کے اور بھی لوگ موجود تھے جو اس منظر سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ مجھے امن اور اس کے دوستوں کے سامنے رقص آخر کر کے دکھانا ہی پڑا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے دوست میرے قریب قریب آ رہے تھے اور مجھ پر نوٹ نشاور کر رہے تھے۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی پہلی رات مجھ سے اس قسم کا کام کروایا جائے گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پوری طرح کانپ رہے تھے۔ یہ لوگ میرے لیے بالکل غیر تھے اور میں نے نفرت میں اندھے ہو کر اپنے لیے خود اس راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آج رات ایسے ہی گزرے گی۔ اور پھر اس کے بعد اچانک ہی ایک شور سا اٹھا اور مجھے گھر کے آگے ایک خالی میدان میں لے آیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی تو تمہیں ہمارے بہت سے رسم و رواج پورے کرنے ہیں، اس کے بعد تم میرے ساتھ زندگی شروع کرو گی۔ امن کی بات سن کر مجھے تو خوف آنے لگا کہ ان عراقی لوگوں کا اور پتہ نہیں کون کون سے رسم و رواج ہیں جن سے میں پوری طرح سے واقف بھی نہیں تھی۔ امن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک کھلے میدان میں لے گیا جہاں ایک اونٹ موجود تھا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے مشاورت سے پہلے تمہیں اس اونٹ سے قربت اختیار کرنی ہوگی۔ اور یہ سن کر میری جان نکلی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ امن کہنے لگا کہ یہ ہمارا خاندانی طریقہ ہے کہ دلہن پہلے اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ طے کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور جب اونٹ دلہن کو اپنی زبان سے چاٹ لیتا ہے تو وہ اس قابل سمجھتی ہے کہ شوہر کے ساتھ تعلق قائم کر سکے۔ امن کی یہ بات میری سمجھ سے بالکل باہر تھی، لیکن وہاں موجود لوگ اس بات کے گواہ تھے کہ یہ رسم واقعہ میں ادا کی جاتی ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اونٹ کے حوالے کرنا اور اس کی زبان اپنے وجود پر برداشت کرنا میرے لیے بہت ہی عجیب کام تھا، لیکن میں بہت مجبور تھی اور میں وہی سب کچھ کرنا
تھا جو امن کہہ رہا تھا۔ مجھے جانوروں سے تو بہت خوف آتا تھا، اتنے لوگوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، لیکن میں کر گزری تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس سے اچھا تو میں واپس پاکستان ہی چلی جاتی۔ شاہ کی نفرت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ تقریباً صبح کی اذان کے قریب لوٹ کر واپس امن کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو امن یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ اب مجھے آخری رسم ادا کرنی، اور پھر امن کمرے سے چلا گیا اور اس کا عراقی باپ کمرے میں چلا آیا ہے۔ شادی کی رات سسر کو کمرے میں دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، نہ جانے اس کے آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ پاکستانی گھرانوں میں تو سسر کمرے میں آنے سے پہلے بھی دروازہ بجاتا ہے، اور شادی کی رات تو کبھی بھی میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں تھا کہ سسر نے نئی ملی بہو کے کمرے کے چکر لگائے، لیکن یہاں تو میرا سسر بغیر دروازہ بجائے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب کیا کروں، اب کیا ہوگا۔ اور پھر میرا سسر بستر پر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا کر مسکراتے ہوئے عربی میں کہنے لگا کہ تم تو بہت خوبصورت ہو۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے سسر نے سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس گلاس کو میرے ہونٹوں سے لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں زبردستی دودھ پینے لگی۔ میرا سسر پتہ نہیں میرے شوہر کی جگہ میں کیا کر رہا تھا۔ جب دودھ کا گلاس ختم ہوا تو میرے سسر نے اپنی جیب سے ایک قیمتی تحفہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگا یہ میری بہو کے لیے ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تحفہ پکڑا اور میرے سسر نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ نئی زندگی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ آج تک میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میرے لیے تو یہ بہت شرم کی بات تھی کہ شادی کی رات میرے سسر نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ پلا دیا اور پھر میرے شوہر کے علم میں تھا۔ یہ کیسے کیسے رسم و رواج ہیں جو ان کے خاندان نے اپنائے ہوئے تھے۔ آخر میں جب امن کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس کے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات اس کی وجہ سے مجھے اس کے دوستوں کے سامنے ناچنا پڑا، ایک اونٹ کے اوپر سواری کرنی پڑی اور اپنے سسر کے ساتھ تنہائی میں کچھ ایسے لمحات گزارنے پڑے جو میرے وجود میں بہت گراں گزار تھے۔ کچھ حدود ہوتی ہیں، امن کے خاندان کے رواجوں کی وجہ سے آج وہ حدود عبور ہو چکی تھی۔ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ جس کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں اس کے نزدیک میری کوئی عزت نہیں تھی، کیونکہ کئی لوگوں کی موجودگی میں اس نے میری عزت کو برباد کیا۔ شادی کی پہلی رات میں نے بغیر کسی جذبات کے گزار دیا، اور اگلے دن جب آغا صاحب اور ان کی بیوی مجھ سے ملنے آئے تو میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بیوی سے اس بارے میں شکایت کی، تو ان کی بیوی مسکرا کر کہنے لگی یہ تو ان کے خاندان میں بہت سی عام سی بات ہے اور اس میں برا منانے والی کیا بات ہے۔ لیکن آغا صاحب نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے، اور مردوں کو عزت کا پاس نہیں ہوتا۔ جس طرح پاکستانی مرد اپنی بیویوں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور انہیں عزت کا لباس پہناتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں یہاں شادی کرنے سے روکا تھا۔ اب جب تم نے اپنی مرضی اور ضد کی شادی کر چکی ہو تو کوشش کرو کہ یہاں کے رسم و رواج کو اپناؤ، لیکن یاد رکھنا کہ یہاں کے مردوں سے توقعات وابستہ نہ رکھنا، کیونکہ یہاں کے لوگ مختلف ہیں۔ آغا صاحب اور ان کی بیوی واپس چلے گئے اور میں امن کے ساتھ ایک نئی شادی شدہ زندگی میں بس گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو مار لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بچپن سے جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ اس ملک اور اس سرزمین پر پورے ہونے والے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ اور سسرال والوں کو شہروز کے رویے اور اس کی دوسری شادی اور طلاق سے بھی آگاہ کر دیا۔ آج میری اور امن کی شادی کو 3 مہینے ہونے والے، لیکن ان 3 مہینوں میں میں نے کئی ان کی ایسی عجیب و غریب رسمیں دیکھی ہیں کہ میں حیران رہ جاتی ہوں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ باقی پاکستانی مرد اپنی عورتوں کی عزت کو لے کے بہت حساس ہوتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔